बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीला मजहर। ATV के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहेंगे। जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हिदायत और रहनुमाई हमें मज़हब से मिलती है। ATV ने एक ख़ुसूसी सिलसिला शुरू किया है। आज उसका पहला प्रोग्राम आप देख रहे हैं, फ़हमे दीन, जिसमें दीन से जुड़े वो तमाम मामलात, उनको आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है, वो सवाल जो आज इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया पूछ रही है और दुनिया के जहन के साथ साथ वो आपके जहनों में भी हैं, उन सवालात के जवाबात इस प्रोग्राम में हम देने की कोशिश करेंगे। आपकी राय और आपके सवालात हम बराह रास्त शामिल भी करेंगे और इसमें हमारे साथ जो मजहबी स्कॉलर मौजूद होंगे उनसे आपका तारुफ़ करा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी साहब हमारे साथ हर प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हुआ करेंगे, जो कि शरिया के उस्ताद हैं, वफाकी शरई अदालत में फ़क़ी मुशीर हैं, माहिर कानूनदान हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ़ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जब हम ज़िंदगी के मामलात के साथ दीन को देखने की कोशिश करते हैं तो दीन का तसव्वुर बहुत वसी है, लेकिन उमूमी तौर पर सिर्फ़ इबादात को सामने रखते हुए दीन पर गुफ्तगू होती है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, ये निसाब है, इसके हिसाब से आपने ज़कात अदा करनी है और इसी तरह से आपने रोज़े रखने हैं। तो क्या दीन सिर्फ़ ये तमाम चीज़ें हैं जिनमें इबादात शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी तख्लीक के बारे में हम देखते हैं कि दो बड़े नज़रियात जो हैं इस वक्त दुनिया में राइज है। एक तो सेकुलर नज़रिया है डार्विन का कि जी इर्तक़ाई मनाज़र से गुज़र कर इंसान यहाँ तक पहुँचा है। दूसरा जो नज़रिया है जो मज़हब का है और तमाम आसमानी मज़ाहिब का वही नज़रिया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। तो कुरान ख़ुद भी कह रहा है कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र, कि बेशक मैंने ही इंसान को पैदा किया है और मैं ही इसके हुक्म देने का मजाज हूँ। वो इसी तरह है जैसे कोई शख्स जो है या कोई कंपनी कोई मशीन बनाती है तो उसका ऑपरेटिंग मैनुअल भी वही देती है, क्योंकि उसी को पता होता है कि ये मशीन कैसी है और इसने कैसे चलना है और कैसे इसे चलाना है। तो उसी लॉजिक को अल्लाह ताला ने बयान किया। तो इस्लामी अहकाम जो हैं इसको हम ज़ाब्ता हयात भी कहते हैं और दूसरे अल्फाज में ये दीन भी कहलाता है। जब हम दीन की बात करते हैं तो ये दीन तमाम आसमानी मज़ाहिब का मुश्तरका करिकुलम है, जिसको कुरान ने अल किताब भी कहा है और ये तमाम मज़ाहिब में मुश्तरक है। और लेकिन उसकी फिर डिटेल में जब आगे जाते हैं फिर हर पैगम्बर की शरीयत अलग-अलग होती है कि ज़मान और मकान के लिहाज से उसकी तफसीली अहकाम। अच्छा, मैं शरीयत की तरफ भी आऊँगी, लेकिन जिस ज़ाब्ता हयात की आप बात करें, अगर हम कुरान की तालीमात की तरफ देखें तो अल्लाह ने बार बार जो मुखातिब किया है वो इंसान बनी नो इंसान को और पूरी इंसानियत को मुखातिब करते हुए कुछ अहकामात और रहनुमाई दी है। तो क्या हम ये समझें कि दीन जो है उसका तसव्वुर ग्लोबली है, आलमी तसव्वुर है? जी बिल्कुल, जो दीन है इसका तसव्वुर ही ग्लोबल है। ये इंसान को मुखातिब करता है इनिशियली, जैसे या अय्युहन्नास कुरान कहता है ए लोगो इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन, आगे उसके दूसरा इसी तरह या अय्युहन्नास, ठीक है, फिर या अय्युहल इंसान ए इंसान। तो ये कुछ जो इस्लाम का जो इनिशियल इन्विटेशन है वो यूनिवर्सल है, तमाम इंसानों के लिए आया है, किसी ख़ास कौम नस्ल और मज़हब के लोगों के पैरोकारों के लिए सिर्फ नहीं आया, उनको भी गाइडेंस फराहम करता है। बल्कि अगर देखा जाए तो उनसे भी बाज़ पुरस होगी उन अहकाम की या उन चीज़ों की जो इंसान के अक्ल से तय हो सकते हैं, जैसे चोरी है, बदकारी है, फ्रॉड है, ये सब इंसानी अक़दार से खुद इंसान तय कर सकता है। ये कोर वैल्यूज़ ही हैं। उसके लिए कुरान कहता है कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान को बुरे और भले में फ़र्क करने की तमीज़ जो है वो मलका दे रखा है, कैपेसिटी दे रखी है। तो इससे पता चलता है हर इंसान जो है वो कुछ कोर वैल्यूज़ जो हैं उनका मुखातब है, यानी एड्रेस ही है। और जो ख़ास अहकाम हैं जो मुसलमानों से रिलेटेड हैं, इबादात के हैं, उनका तसव्वुर और उनका जो मुतालबा है वो सिर्फ मुसलमान से क़यामत के दिन किया जाएगा कि तूने नमाज क्यों ना पढ़ी और रोज़ा क्यों ना रखा। लेकिन जो मामलात हैं उसका तमाम से मुतालबा किया जाएगा। अच्छा, वैसे हम अगर इबादात और मामलात का देखें, तज्ज़िया करें तो यूँ लगता है कि इबादत आपको मामलात में रहनुमाई देती हैं। आपको कोई इबादत ऐसी है जो आपको सब्र सिखा रही है, कोई आपको तज़किया नफ्स की तरफ लेके जा रही है, तो ये सब मामलात में रिफ्लेक्ट कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर देखें तो जो इबादत हैं वो मामलात की तरबियत का ही ज़रिया है। मैं अक्सर इस बात पे ही यकीन रखता हूँ और मुताले के बाद कि इबादत बज़ाते खुद मकसूद नहीं है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इंसान के मामलात को सही करने की। और कुरान उन्हें बार बार कह भी रहा है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये रोज़े जो हैं ये तुम्हें तकवा पैदा करने के लिए किए गए हैं। इसी तरह नमाज है जो कि सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, ये आपको वक्त की पाबंदी सिखा रहा है, ये आपको पाकीज़गी सिखा रहा है, ये फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि पहली सफ़ में वो लोग बैठे जो पहले हैं,
ہم نے زندگی میں کیوں بنانی ہے یا کیسے بنانی ہے. اچھا پروفیسر صاحب، آپ تو ظاہر ہے پڑھاتے ہیں، آج کل کی جو یوتھ ہے آپ ان سے بات کرتے ہیں. سم ہاؤ مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں ہم نے عبادات کو اور معاملات کو بالکل آئسولیشن میں رکھ دیا ہے. جو عبادت آپ پریکٹسنگ مسلمز بھی اگر دیکھتے ہیں جو بہت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کسی میٹنگ میں جانا ہے تو وقت کی پابندی نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو برائے ثواب کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو اسباب زوال امت میں کتاب لکھ رہا ہوں، ہماری امت کے جو زوال کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کو برائے ثواب کرتے ہیں، برائے تربیت نہیں. اکثر میں اپنے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، دوستوں سے بھی، بھئی آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یا کوئی کہتے ہیں جی ثواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. میں نے کہا بھی یہ تو وہ ہے کہ آپ کو ثواب چاہیے، اللہ تعالیٰ تم پہ نماز کیوں اللہ نے فرض کی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو سوچو کہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے. جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ ٹریننگ کرتا ہے، فردر ٹریننگ بی ایڈ کے بعد ایم ایڈ کرتا ہے، یا کوئی فوج میں جانے کے لیے اس ٹریننگ کو آپٹ کرتا ہے، تو تنخواہ تو ملنی ہے، آپ کو سٹارز بھی ملنے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ سروس ٹو دا نیشن. تو اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ ہماری اسی عملی زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو قرآن اس کو بار بار کر رہا ہے. یہ پتہ ویسے کیسے چلے گا آپ کے خیال میں؟ یہ ذمہ داری ریاست کے کن اداروں کی ہے؟ اس میں مساجد کا کیا کردار ہے؟ اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے علماء کا ہے، مساجد کا ہے، خود والدین کا ہے، اساتذہ کا ہے، کہ وہ قرآن کے ان آیات کو آگے ہائی لائٹ کریں. جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. ایک بڑی بات ہے، بھی نمازیوں کو کیسے ہلاکت ہے؟ کہ یہ وہ نمازی ہیں جنہوں بھولے ہوئے ہیں اس نماز کے مقصد کو، اور وہ آپس میں برتنے کی چیزیں یا کوآپریشن نہیں کرتے اور دکھاوے کی پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کلیئر قرآن کہہ رہے ہیں. یعنی معاون ان چیزوں کو کہا ہوتا ہے جو آپس میں شیئرنگ کی ہوتی ہے. تو نماز جو ہے خاص طور پر با جماعت جو ہے، یہ شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، جہاں آپ اپنے دوسرے دوستوں سے ملتے ہیں، کسی غریب کا پتہ کر لیا، کیئرنگ ہو گئی. تو یہ شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کا انسٹیٹیوشن ہے. اور اگر ہم نماز میں جاتے ہیں پڑھ کے بس ماشاءاللہ کہہ کے دایاں پاؤں آگے رکھنا ہے، بایاں واپس نکالنا ہے، یہاں تک ٹخنوں کے، یہ ظاہری چیزوں پر ان کو بھی آپ کریں، لیکن جو اسپرٹ ہے اس کو آپ فالو کریں. وہی جیسے آپ نے کہا ہے کہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ کیوں میں ہونا چاہیے فرسٹ کم فرسٹ سرو نماز میں، کہ پہلی صف کا زیادہ ثواب ہے، لیکن عملی زندگی میں ہم کیوں نہیں لگاتے؟ کہیں ٹرین میں چڑھنا ہے، بس میں چڑھنا ہے، کہیں کلاس میں جانا ہے، کہیں ہے، دھکم پیل کر کے طاقت کی بنیاد پہ ہم جاتے ہیں. اچھا، جو چیزیں، جو اقدار انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہیں، چاہے وہ کسی مذہب، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اقدار ساری دنیا میں ہمیں سانجھی نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے دین کیا فرماتا ہے؟ دین میں کیا رہنمائی ہے؟ جہاں تک دین کی بات ہے، میں نے کہا یہ دین جو ہے تمام مذاہب کا مشترکہ کریکولم ہے، جس کو قرآن نے کہا دینًا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہ جو دین ہے یہ ملت ابراہیمی والا ہے، یعنی ابراہیم کے طریقے والا ہے. ٹھیک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دین کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے مین کور ویلیو سے ہے، جو اللہ تمام انسانوں میں دیکھنا چاہتا ہے. میں کیونکہ میجر ریلیجنز آف دا ورلڈ کا بھی کورس پڑھاتا ہوں، تو اس میں جب مطالعے کا پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ کور ویلیوز تمام مذاہب، آسمانی مذاہب میں یہ برابر ہیں. آپ 10 کمانڈمنٹس، کوئی مذہب آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بولیں، کوئی یہ نہیں کہے گا بدکاری کریں، کوئی یہ نہیں کہے گا چوری کریں، کوئی سب روکتے ہیں. ایون 10 کمانڈمنٹس آپ دیکھیں تو اس میں سب یہی لکھا ہوا ہے، ڈونٹ اسٹیل، ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ ہیو آئی اوور دا نیبرز وائف، اور یہ ساری وہ چیزیں جو ہم میں ہیں. 5 پریسیپٹس آپ بدھائزم دیکھ لیں، اس میں بھی ایگزیکٹلی میں حیران ہوتا ہوں کہ ورڈز بھی وہی ہیں جو قرآن میں یا ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا، کیا سمجھ اور جو فہم ہمارے پروگرام کا، کیونکہ ٹائٹل بھی فہم دین ہے، تو دین کی فہم حاصل کرنے میں کیا زبان بھی ایک رکاوٹ رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے آپ کو عربی زبان پہ عبور نہیں ہوتا. کیسے ایسے انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرتے ہوئے آسان کیا جا سکتا ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ کو؟ بالکل، دیکھیں نا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے عربی میں یہ قرآن نازل کیا اس لیے کہ تاکہ تم پر باتیں واضح ہو جائیں. باقی آپ اسپرٹ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. مثلا بچوں کو جو ہے آپ قرآن جو ہے جب حفظ کرواتے ہیں، میں اکثر تھوڑا سا اسے ڈیفر کرتا ہوں، محافظ قرآن کی ضرورت ہے کہ بچوں میں وہ ویلیوز انکلکیٹ کریں جو قرآن بتا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو، کرپشن نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، ٹھیک ہے، ماں باپ کی عزت کرو، بڑوں کے جو ہے وہ عزت کرو، ٹھیک ہے، کسی کے نک نیم نہ پکارو. بیسیکلی جو معاشرے میں عدم برداشت اور تحمل کی کمی ہے، وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ کو سمجھ آئے. میں کیونکہ خود بھی حافظ قرآن ہوں اور مدرسے سے بھی پڑھا ہوں، اور اس میں ہمارے بچے بھی حفظ تو کر لیتے ہیں. میرے فیملی میں میرے خیال میں سوائے 2 کہ سب، میری بہنیں بھی ایکسیپشن 1 جو ہے وہ بھائی والد صاحب، کیونکہ ہم بھی ساتھ پوچھ سے جو ہے اسی
مدرسہ وغیرہ کے متولی وغیرہ ہیں، تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ قرآن کے حافظ ہیں، بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنے نواسوں کو کہ ان کو قاری جب وہ قرآن پڑھا کے جا رہا ہے، جو ہی وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے آتے ہی انہوں نے پہلے ہی جو نوکرانی ان کو گالیاں دینے شروع کر دیا، اور وہ گالیاں بتا نہیں سکتا کہ میری فلاں چیز ٹھیک نہیں ہوئی، میرے کپڑے ٹھیک نہیں استری ہوئے، تم کہاں تھی، یہ مطلب آپ کے میڈ رویوں کہاں۔ میں اگر عکاسی نہیں ہے تو آپ کو فائدہ نہیں جی اس علم بالکل، حاصل آپ نے کرنے کا۔ قرآن تو حفظ کر لیا لیکن اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو محافظ قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی شخصیت، آپ کے کلچر کا حصہ ہو جائے، عادت کا حصہ ہو جائے، تو اس وقت ضرورت اس حوالے سے رول ماڈلز کتنے اہم ہیں؟ ظاہر ہے ہم یہاں پہ مساجد کے کردار کی بات بھی کریں، آپ نے کہا علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ پریکٹسنگ جو ہمیشہ سے ریچولز رہے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا پوری دنیا میں۔ آج پاکستان کی بالخصوص اگر صورتحال پہ دیکھیں تو کیا کردار ہے؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں رول ماڈلز ختم ہو گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے رول ماڈل ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم فالو کریں۔ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، والدین جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سچ بولیں۔ بچوں کے سامنے ہم حرام کی کمائی لے آتے ہیں، رشوت کی کمائی لے آتے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اپنی بیگم سے، ان کی ماں سے، اور وہ بھی ہاں جی چلیں جی اس سے ہم اب دبئی چلیں گے، یہ کریں گے، بڑا اچھا پیسہ آ گیا، اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچے اپنی عملی زندگی میں ایماندار بنیں گے۔ اٹس امپاسبل۔ اس پہ جو اسی لیے پیغمبر خدا جو آتے ہیں وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں جس کے لیے اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اسلام میں روشن خیال ہونا کتنا ضروری ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ آنیسٹی از بیسٹ پالیسی اور سچ بولیں، بس اسی پہ وہ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ نے کیسے ان کو اجازت دینی ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، کریٹیکل تھنکنگ لے کے آئیں، اور ڈائیلاگ کا کلچر کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں نا، اسلام کو کہا ہے ہدی و نور کہا گیا ہے تمام، بلکہ آسمانی کتابوں کے متعلق بھی یہ ہے، اور قرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو نور روشنی ہوتی ہوئی ہے، روشن خیالی ہے۔ صرف روشنی یہ نہیں ہے کہ کمرے میں کوئی روشنی ہو گئی یا آسمان ستارے چمکنے لگ گئے، تو روشنی جہاں کہی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو اس لیے کہ وہ ہدایت ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ چیز کہاں ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، واضح فرق کرتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی عقل کی بنیاد پر اس چیز کو انالیسس کرنا ہے۔ تو وہ علیحدہ بھی ایک ہم اس پہ لمبا پروگرام کر سکتے ہیں کہ اسلام میں عقل جو ہے، فکر، تدبر، اس کی جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے، منطق، دلیل، جی دلیل کی جو ہے نا، ہمارے ہاں جو بڑی اس وقت جو ہے، جس کو اکثر میں کہتا ہوں لوگ بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تبلیغ جو ہے اسلام کی وہ فضائل پر قائم ہے، دلائل پر نہیں۔ آج ہم جب عالم اسلام کے بارے میں بات سنتے ہیں، جو عالمی قوتیں ہیں یا تمام جو عالم انسانی ہے، وہ اسلام کے ساتھ بہت سارے ایسے تصورات کو جوڑ رہا ہے جن کی خود اسلام نفی کرتا ہے، اور اسلام کی بنیاد ان اقدار پر قائم ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں جی کہ عالمی ایک چارٹر بھی ہے، انہی کوڈز کے اوپر پوری دنیا میں انہی کو پریچ کیا جاتا ہے۔ ان تصورات کو ختم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ فہم اس مذہب کے بارے میں زیادہ پھیلایا جائے، اور پریکٹسنگ جو مسلمز ہیں وہ واقعی اپنی زندگیوں میں بھی شو کریں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں؟ اس وقت تبلیغ کی غیر مسلم کو ضرورت نہیں ہے، خود مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے عقیدہ چینجنگ دا مائنڈ سیٹ، کہ میثاق مدینہ دیکھیں، یہ پلورسٹک سوسائٹی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو گلے لگایا، ٹھیک ہے، مسلمان یہودی وہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ان کی ٹریٹی تھی، الائنس بنا، یہودی جو ہے ہمارے ساتھ ہو گئے۔ اسی طرح کرسچنز کی بھی ہے کوآپریشن کے، اور امن کے لیے بہت سارے ایسے معاہدے ہوئے ہمارا مسئلہ، ہاں یہ ٹریٹی جو معاہدے کے حلف الفضول سے لے کے صلح حدیبیہ دیکھ لیں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف مسلمز ایڈوانٹیج، انہوں نے کہا نہیں، امن ہونا چاہیے۔ ہم نے اگرچہ اس کے اوپر ایک الگ سے بحث کرنے، لیکن کیونکہ آپ نے سائنس کا ذکر کیا تو بہت سارے لوگ اسلام اور سائنس، مذہب اور سائنس کو بالکل مختلف اکائیاں سمجھتے ہوئے بات کرتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو ماڈرن جو علوم ہے یا نالج ہے وہ سائنس ہے، اور جو آرتھوڈاکس ہے یا جو اولڈ سکول ہے وہ صرف ریلیجن کی بات کرتا ہے۔ تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرے خیال میں یہ اس کا الٹ ہے۔ میں اکثر، کیونکہ خود بھی میں سائنس کا ٹیچر رہا ہوں اور ایم ایس سی بھی کی، اور 6 سال یونیورسٹی میں نے سائنس پڑھائی، اور سائنس کے حوالے سے میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ایک مدرسہ کھولوں گا جس میں اسلام پڑھاؤں گا، لیکن لازم کیا ہے کم سے کم اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے جو اسلام پڑھے مجھ سے وہ BSc ضرور ہو۔ آپ سائنس
پڑھے بغیر اسلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان سے زمین پر پانی اتارا، اور پھر آگے ہے کہ اس کے جدود من الجبال، مختلف قسم کے پہاڑ ہیں وہ دیکھو، وإلی الإبل کیف خلقت، تم دیکھو اونٹ کو ہم نے کیسے، ان کنتم فی ریب من مطلب قرآن جو ہے وہ یونیورس کو بالکل آپ کے سامنے ہر کھول جگہ، دیتا ہے، اور سائنس بھی یہی کرتی ہے۔ جیسے لوگ کہتے تھے کہ جی ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو قرآن یہی کہتا ہے کہ انا خلقناکم من نطفۃ ثم من، یہ پوری یہ کہتا ہے کہ تم دیکھو ہم نے تمہیں پیدا بھی تو اسی طرح کیا ہے کہ ایک نطفے سے لے کے تمہیں ہم نے پیدا کر دیا تو ہم تمہیں مار بھی سکتے ہیں۔ یعنی قرآن میں دیکھتا ہوں سائنس سے معمور ہے، جس کو میں نے کہا، لیکن ہم سائنس والی چیزوں کو برکت کے طور پہ عین اور ہا نکلوا کے قرات کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا چیلنج ہے آج کے معاشرے کا وہ ایکسٹریمزم ہے۔ جی جی، اور ایکسٹریمزم کے خاتمے کے لیے ظاہر ہے سب سے بنیادی جو علاج لوگ تجویز کرتے ہیں، جو طبیب ہیں، وہ کہتے ہیں جی رواداری، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت کرنا اور صبر تحمل، اس معاشرے میں ایکسٹریمزم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیسے اسلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہوئے ہم یہ اس علاج میں کچھ شراکت داری کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو جو ہے جب پڑھیں تو عقل و تدبر سے پڑھیں، تو اس میں کئی چیزیں، ایون قرآن نے کہا کہ جی تم لڑائی اگر لڑ رہے ہو اور چاہے تم جیت رہے ہو، لیکن اگر دشمن جو ہتھیار ڈال لیتا ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو تم بھی پر پھیلا دو امن کے ان پر، یعنی تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ دنیا کا کوئی قانون آپ کو پابند نہیں کرتا کہ لڑائی میں اگر دشمن ہتھیار ڈال دے تو تم بھی ہتھیار ڈال دو، تمہیں حق ہے کہ تم اس کو کلا کما کر کے آگے جا سکتے ہو۔ اسی طرح تحمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنے تحمل سے کام کیا، مکی دور خاص طور پر دیکھے شعب ابی طالب میں چلے گئے ٹو اوائڈ کانفلکٹ، تاکہ انہیں اور تنگ کیا تو مدینہ میں چلے گئے، مائیگریٹ کر گئے۔ تو ہر ایک اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ جنگ بدر اسی لیے لڑی گئی کہ تو وہ بالکل سر پہ آ گئے تھے، مسلمان مکہ میں جا کے نہیں لڑے تھے، وہ مدینہ کے آ کے لڑے ہیں۔ جنگ خندق کھودی بھی لڑنا نہ پڑے، نہ وہ کراس کر سکے نہ ہم، تو یہ سارے بتاتے ہیں کہ وہ جنگ جو ہے برائے امن تھی۔ ایک جنگ برائے فساد ہوتی ہے، ایک جنگ برائے امن ہوتے کہ اب بھی اگر آپ نے دشمن کو نہ روکا، وہ سر تک آ گیا ہمارے گلے تک، تو یہ مزید فساد پھیلائے گا۔ اور الفتنۃ اشد من القتل، وہ ایک اور ہے۔ رواداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے یہودی عورت آپ پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، بیمار تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو چلے گئے۔ یہودی عورت نے ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ بلایا، بکرے کی جو وہ ران تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ نہیں پہلے جا کے جو ہے کوئی صحابی کو تم وہ ذبح کرو پھر اس کی طرح پکاؤ، نہیں، ٹھیک ہے اہل کتاب ہیں تو اسی لیے ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو وہی رواداری تھی جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی علیحدہ بھی اس کو ہم پروگرام میں شاید ڈسکس کریں اگلے میں، خود قرآنی تعلیمات کو، قرآن کو برائے ثواب نہ پڑھیں، میں اکثر کہتا ہوں، اور ثواب تو ملنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دین آپ کی اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کتنا مشکل ہے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ بھئی اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بولیں گے پھر اس کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے ہیں۔ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں گے تو آپ کا ضمیر سیٹسفائیڈ ہوگا اور آپ کو اس کا انعام اسی دنیا میں یہ ملے گا کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ تو یہ کیسے تربیت ہو؟ یہ تربیت اسی وقت ہو سکتی ہے نا کہ جب آپ زندگی کے جتنی بھی یہ اسلامی احکام ہیں، جیسے میں نے کہا نماز ہے، نماز کے متعلق جو ہے آپ اس کے افادیات، میں ایک جگہ پڑھاتا تھا تو وہاں میں نے نماز پر لیکچر دیا کہ 17 فوائد دنیا کے ہمارے ہیں، دنیاوی۔ میں بلکہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر میں ایتھیسٹ بھی ہو جاؤں گا نا، نماز پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ میری اسی دنیا کو صحیح کرتا ہے، میری فزیو تھراپی بھی کرتا ہے، اور دوسری سے لے کے طہارت بھی سے لے کے میری ٹریننگ کے کیوں کیسے بنانی ہے زندگی میں، پنکچولیٹی، ریگولیرٹی، یہ ساری چیزیں۔ میں بلکہ اسی طرح ایک جگہ پڑھا رہا تھا، میرا لیکچر تھا تو 9 بجے لیکچر تھا، اساتذہ کا ٹریننگ تھی تو اس میں، اور 9:45 تک خواتین آ رہی ہیں، وہ ٹیچر تھی۔ دوسری طرف میں پولیس اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں، اے ایس پیز وہاں ٹریننگ کرتے ہیں، وہ 9 بجے ہوتے تو 9 بجے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے اے ایس پی سے پوچھا آپ لوگ کوئی نماز پڑھتے ہیں؟ تو ریئر لوگوں نے بتایا کہ ہم پابندی سے۔ ان خواتین اساتذہ سے پوچھا تو تقریباً 90% ماشاءاللہ جی ہم وقت پہ نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جو نہیں پڑھتے وہ وقت پہ آ رہے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں جن کی ٹریننگ ہونی چاہیے وہ وقت سے لیٹ ہے، کیونکہ انہوں نے نماز کو کنیکٹ نہیں کیا۔ ہم جب تک ہم عبادت کو بطور عادت کے کر رہے ہیں، میں فرینکلی کہوں ایک عادت ہے، ٹھیک ہے، یا برائے ثواب ہے، جب عبادت کو برائے تربیت، برائے تبدیلی، جنرل میں تبدیلی کہہ رہا ہوں، کسی خاص تحریک والی تبدیلی نہیں،
جب ہم ذہن میں وہ تبدیلی لائیں گے، اور یہ کیونکہ میری برائے تبدیلی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ٹریننگ کے لیے بنایا ہے، وہی رواداری میں جب میں روزہ رکھوں تو قرآن نے بھی کہا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے بری باتیں لغو عادتیں نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ مطلب آپ اچھائی اور برائی کے تصورات کو ضبط دیکھیں نفس جو ہے، ہاں جی، اور اچھائی اور برائی کے تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر اسلم حاقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آج یہ ظاہر ابتدائی پروگرام تھا، اس لیے ہم نے بہت سارے وہ موضوعات جو اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کیا۔ یہ انٹروڈکٹری پروگرام ہے، آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ ای میل ایڈریس، وہ رابطے کی تمام تفصیلات جہاں آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے آپ کے سوالات رکھیں اور آپ کو آپ کے جوابات بھی اسی پروگرام میں ملیں گے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ فہم دین آپ ATV پر ہر جمعے کو 7 بجے دیکھ پائیں گے، دیکھنا مت بھولیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی